پانی ہے، اصل میں پیاس کی بات ہے، پانی کو آپ بھی پیتے، پانی کو میں بھی پیتا ہوں، آگ جیسا پیتا ہوں۔ یہ میرے پاس سب سے مہنگی سال ہے، زمانے پر یہ تو بے مثال ہے۔ آج کھائیے جناب، ورنہ جو آپ نے سامنے منگایا ہے وہ میں نے بھی تو کھایا ہے، اصل میں انار بھی فرمایا ہے۔ یہ میرا تقویٰ تاج ہے، جاسد میرا ہی راز ہے۔ دنیا کو دیکھی ہوگی آپ نے، ہمیں کھاتے کسی کی نہیں ہوتی ہے، پاس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، پر لگتا ہے، تو میرا بھی ہے۔ آپ صرف تم ہی نہیں، ہر ایک تحقیق ہو گیا ہے، اگر تم مجھ کو سمجھاؤ گے مہنگا کیا ہے۔ اور بچاؤ بچاؤ، تیرا کیا بتاؤ گے، ایک انسان نہ بنا پاؤ گے، جو ہم نے بنایا بنایا ہے، تو بنایا بنایا میں پھر وہی پسار کروں، میں پسار نہ ہوگا، میں پسار کیا گیا، میں وہی پسار ہوں، تو میں تم کو پوچھتے ہیں اپنی مرضی سوچ کروں میں، اور پانی کرتے ہیں تو سب پانی کرتے Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. 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 Hello, check. بولو یہ لگانے کا یہ وندن تھوڑا سا فما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية
MashaAllah, MashaAllah. Now I request to Muhammad Hafiz Mirza Shahzad Sahab for recite ayat of Quran Kareem. Janab Mirza Shahzad Sahab. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Extend a warm and cordial welcome to all of you in this day. Well, my first and foremost duty to welcome you all on the behalf of the director, Mr. Akbar Ahmed Mirza sir, our principal, Mrs. Ghazala Asif Gilani ma'am, and the teacher and the student of Haji Oriental and Diamond English Medium School and Junior College, Yavatmal, operated by Tamil Ummah Foundation, Yavatmal. On the annual day celebration, Flight of Spirit Season 2, we feel honored to have with you. Now I like to request all the guests to join us on the stage. I request the Honorable Chief Guest, Mr. Dr. Farooq Ansari sir, come on the stage. Secretary of Maulana Azad Education, Balaghat, Madhya Pradesh. Guest of honor, welcome. Now I request guest of honor, Mr. Mirza Ghazalpurullah Beg, landmark Delhi. Please welcome on the stage, sir. Next guest of honor, Abdul Rafiq Patel, Chikhalwarda. Next guest of honor, retired Tahsildar, Mr. Jafar Ali Sahab. Come on the stage, sir. Guest of honor, I request join us on stage, Mirza Arif Beg Sahab, retired education officer. Salim Khan Sahab, Amravati. Our President, Mr. Akbar Ahmed Beg sir. I request to Aitisham Ahmed Ansari from Achalpur. Come on, join us
I request to all the invited guests and respected parents take their seats. I would like to request Mr. Nasir Nayani sir, please come on stage. I would like to request Mr. Rajiv sir, join us on stage. I would like to again request Mr. Imran sir, please come on, join us on stage. I would like to request Mauli Farooq sir to join us on stage. I would like to request Abdul Wahab Fazilani sir from Nagpur. Now we मैं आज आप लोगों के सामने नात पेश करने जा रही हूँ। ला ला तहसब अन्न दीन बहीदुन अन हुब्बिन वहया वबियज्रिका लिद्दीन सतहयातह शुका मा क़ल्बुका यहवा अव्वल अय्याम सताउन तरत दुनिया शत्तरजा दीन कमहर من आमाल शत्तल जमील الأحلام ليس الدين كما تخشى ذاك مدن وذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهى عن كل طريق يحزانا والشر فالله رحيم وعليم يدعو ضما للبر لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحيا وبيجريك للدين ستحيا تحشوك ربك يهوى أول الأيام ستعود الدنيا شتى نجا دينك بحر من أعمال شتى الجميل للأحلام ليس الدين كالإسلام शुक्रिया मैडम, जज़ाकल्लाह खैर. Known by the name of Light of Spirit, now the time has arrived to add some beauty and fragrance to our stage. It is the time to welcome and felicitate our honorable dignitaries. So I would like to request our President, Mr. Atwar Ahmed Beg sir, to felicitate our Chief Guest, Mr. Farooq Ansari, Secretary of Maulana Azad Education Society, Balaghat, Madhya Pradesh. I would like to request Mohiuddin Qazi Saab to felicitate Mr. Gazanfar Beg, landlord, Pendi, as a mark of respect.
felicitate Jabbar Ali Sahab, retired Tahsildar, as a mark of respect. Now, I would like to request Azim Beg Mirza Sahab to felicitate Mr. Mirza Ali Beg Sahab, retired education officer, as a mark of respect. Now, I would like to request Mr. Akram Sheikh to felicitate Mr. Mauli Farooq Sahab. Again, I would like to request Mohiuddin Qazi Sahab again to felicitate our guest Abdul Wahab Fazil Ali Sahab. Now I would like to request Mr. Harun sir to felicitate Nasir Niyani sir. Now I would like to request Azim Beg sir for felicitate Mr. Ehtesham Ahmed Ansari. I would like to request Akram Sheikh for felicitating Mr. Razi sir. Nowadays, I would like to request Mr. Harun sir to felicitate Imran sir. Now again, I would like to call Mr. Mohiuddin Qazi Sahab for felicitate Mr. Ahmad Mirza, Akbar Ahmad Beg Mirza sir. President of Adi Mr. Our school has always aimed to develop and improve the abilities, creativity and hidden talent of our young mind, and keeping this in our mind, we are going to present another annual day showcasing the wonderful talent of our students from the primary to standard 9 in this flight of spirit. Next, I take this opportunity to invite
a man whose greatness is not measured by what he accomplished, but by the work he has done to reach his goal. He is none other than our President, Mr. Mirza Atwar Ahmad Beg sir. I would like to request to please come on the stage for introductory words. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الہی انتہائی عرض کا اقرار کرتا ہوں الہی انتہائی عرض کا اقرار کرتا ہوں خطا و سہو کا بدلا ہوں استغفار کرتا ہوں ہے صدائے اللہ بے زبان سن کر میں ہے صدائے اللہ بے زبان کن کر میں ذکر تیرا کرتی ہے مچھلیاں سمندر میں ہمارے درمیان موجود ڈاکٹر اقبانی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ہوائے شوق کی ہر موج طوفانی رہی اب تک ہوائے شوق کی ہر موج طوفانی رہی اب تک میری کشتی غری کے بحرگانی رہی اب تک قلم ہی تک نرک محدود یارب بول بولا میرا قلم ہی تک نرک محدود یارب بول بولا میرا بڑھا دے حوصلہ میرا بڑھا دے حوصلہ میرا. میں ڈاکٹر اقبانی صاحب کو کچھ پیش کرنے کے لیے ان کا استقبال کرنے کے لیے ہمارے مدرس جناب سہیل سر کو آواز دیتا ہوں کہ وہ نظر پیش کر کا استقبال کریں. سہیل سر. شعر اب ہے ان کے آنے کا دل کو یقین تھا اس قدر تمام مہمانوں کے لیے کہ ان کے آنے کا دل کو یقین تھا اس قدر کہ ہوٹ تھرتھرا رہے تھے اظہار تشکر کے لیے. تو سب سے پہلے میں ہمارے مہمان خصوصی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے ہماری ایک آواز میں لبیک کہی اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی ہمارے پروگرام کو چار چاند لگایا. اور جیسے کہ سامعین جانتے ہیں کہ ہمارے اسٹیج پہ جب سے اسکول کی بنیاد رکھی گئی ہے ہم نے جو بھی گیسٹ کا مہمانوں کا انتخاب کیا تو سب مثالی مہمان رہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی اگر تصویر بھی بتائی جائے تو وہ تصویر سے بھی کچھ نہ کچھ حاصل کرے, یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. تو تصویر سے مراد تصویر کس کی ہے, اس کی کہانی کیا ہے, وہ کیا تھا. تو اب یہاں تو کچھ زندہ جاگر ہستیوں کو بلانا تھا تو اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں کہ ایسے مثالی ہستیوں کو یہاں بلایا جائے. جیسے ہمارے درمیان موجود بالا گھاٹ ایم پی مدھیہ پردیش سے بہت دور سے آنے والے ہمارے چیف گیسٹ آج کے صدر جلسہ ہیں جناب ڈاکٹر فاروق انصاری صاحب, جن سے ہماری کچھ گھنٹوں کی ملاقات تھی. اس میں انہوں نے ہمیں اتنا متاثر کیا کہ ہماری خواہش ہوئی کہ ایوٹ میں شہر جو کہ دینی میدان میں ہمیشہ آگے کوشاں رہی ہے اس میں کہیں نہ کوئی جو کمی ہے انشاءاللہ آپ کے آنے سے پوری ہو جائے. اور اس کی ہماری گزشتہ کچھ گھنٹے پہلے ایک میٹنگ ہوئی جو پورے اسکول کے مینجمنٹ کو بلایا گیا تھا اور وہ میٹنگ میں انہوں نے ہماری بخوبی رہنمائی بھی کی. تو سب سے پہلے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارے درمیان موجود مرزا غزل فرمولہ بیگ, تو ان کے لیے ایک شعر عرض کر دوں کہ یوں ہی نہیں یہ طرز سخن آیا ہے,
کہ جن کی پوری زندگی میں شاید ہی کوئی دشمن ہو پورے گاؤں میں، اور وہ جتنے بھی سال وہاں کے سرپنچ رہے، اناپوز سرپنچ رہے، یہاں تک کہ ان کو دیو مانس، غیر مسلم لوگ جو ہے دیو مانس کہتے تھے اور اپنے مسائل ان کے پاس حل کرتے تھے آ کر۔ اسی طرح ہمارے درمیان موجود نوجوان شخصیت جو کہ عمران سر، رازق سر، ہمارے ناصر لیالی سر اور ہمارے احتشام انصاری صاحب، یہ لوگ بھی سب انسپائر کرنے والوں میں سے ہیں، سب اپنی اپنی جگہ ایک انجمن رکھتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان موجود جو جن کے سامنے جج اور وکیل فیل ہیں، وہ ہمارے وقت میں کی مشہور شخصیت جناب جبار علی صاحب، جو کہ پیشے سے تحصیلدار رہ چکے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک اپنی مثال ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے درمیان مخلص شخصیت جناب فاضلانی صاحب اور ڈاکٹر اقبال صاحب، جنہوں نے اپنے میدان میں بہت ساری خدمات انجام دی۔ اسی کے ساتھ ہمارے درمیان ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایک ماہر شخصیت یہاں موجود ہے، جن کا نام ہے مرزا عارف بیگ صاحب، جو ریٹائر ہو کر کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی آفس ان کے گھر آتا ہے، آج بھی آفس کے لوگ ان سے رہنمائی لینے آتے ہیں اور وہ بخوبی رہنمائی کرتے بھی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود حافظ صاحب بھی ہیں، اور میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند جملوں میں ہماری وضاحت پیش کر دوں۔ 2016 سے ہمارا 2024 تک کا سفر ایک بہت اچھا سفر رہا، اور ساتھ ہی میں ایک برا دور بھی آیا، جس کو میں چند مصروں میں بیان کر دوں کہ ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا، ترقیوں کی دوڑ میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا، مجھے کو میری شکل آج لگ رہی ہے جو نبی، نہ جانے کون میرے گھر کے آئینے بدل گیا، ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں۔ لاک ڈاؤن آیا، لاک ڈاؤن میں جو ہمارے اسکولوں کی حالت ہوئی تو بہت خستہ ہوئی، جس کی جتنی بڑی اسکول وہ اتنا بڑا خسارے میں رہا۔ سب سے لیٹ اگر کوئی چیز کھلی ہے لاک ڈاؤن کے بعد تو وہ ہوئی اسکول کا تالا سب سے آخر میں کھلا، تو اس کے لیے ایک شعر ہے کہ ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں، ذرا سی دیر کے لیے جو آ گیا میں ابر میں، ادھر یہ شور مچ گیا کہ آفتاب ڈھل گیا۔ آخری شعر کہ نئی ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر، نئی ہجرتوں کی رت نے زور بھی دیا مگر، نواز سے ہوا گئی جل سے پکڑ گیا۔ ہمارا حدیث اسکول جیسا تھا ویسے ہے، اور دن ب دن ہم لوگوں نے ترقی کی، آپ لوگوں کی دعائیں تھیں ہمارے ساتھ۔ 2016 میں اسکول شروع ہوا، اور اس کے بعد ہم نے 2019 میں ایک ڈائمنڈ انگلش میڈیم اسکول کی بنیاد رکھی، جو کہ پہلی سے 12ویں تک ہماری پرمیشن ہے الحمدللہ۔ پہلی سے 12ویں تک کی ایک اسکول ہم نے لی، اور اس کی شروعات کی 2019 میں، اور اسی کے ساتھ ہم نے کووڈ کے بعد کھیل کے میدان کو ترجیح دیتے ہوئے، کیونکہ فزیکل فٹ رہیں گے تو بچے مینٹل بھی فٹ رہیں گے، کیونکہ آپ کی صحت ہزار نعمت ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری سوسائٹی تعلیم ملٹی پرپز سوسائٹی نے فیصلہ لیا، اور ہم نے ایک فوکس اسپورٹس اکیڈمی کی بنیاد رکھی، جو کہ مسلم مائنورٹی میں یوتمان میں سب سے پہلی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو سب سے پہلے ہماری اسپورٹس اکیڈمی رہی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کمپیوٹر کے میدان میں پیچھے نہ ہٹتے ہوئے ایان کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ایک ابیکس کی شروعات کی، جو کہ ہمارے اسکول میں ایان کمپیوٹر ابیکس کے تھرو ہمارے پاس ابیکس کا کلاس چلتا ہے، جو کہ ہر سنڈے ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ ہیلتھ کیئر میں بھی کام کر رہے ہیں، اور کل میم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے ہادی اورینٹل ملٹی سٹی ندی لمیٹڈ کی طرف بھی کوچ کیا ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہر انسان یا ہر گھر کا بچہ ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کرے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو۔ تو غریب اس لیے کہ غریب کو سہولت کی ضرورت ہے، تو ہم نے سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ندی لمیٹڈ کی بنیاد رکھی، جو کہ انشاءاللہ بھی ورک میں آ جائے گی۔ ابھی انیشیل اسٹیج پہ شروع ہو چکی ہے کہ ڈیلی کلیکشن میں سے فیس دی جائے گی، تو جس میں پیرنٹس کو سہولت ہوگی۔ یہ سب چیزیں ہم نے کوشش کی، اور کوشش میں ہم الحمدللہ کامیاب رہے، کھیل کے میدان میں بھی کامیاب رہے۔ ہمارے یہاں اسکیٹنگ کے جو بچے تھے انہوں نے ڈسٹرکٹ لیول، اسٹیٹ لیول
और तुम्हें बहुत नुमाया कामयाबी हासिल की। 13 बच्चे जाते थे और 11 बच्चों ने ट्रॉफी ली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मैं आपसे ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं मेहमान खुसूसी को आवाज़ देता हूँ कि वो आए और हमारी रहनुमाई करे कि दरिया को ज़ूम था, मैं मझधारे में आ गया। मैं शेर के साथ हमारे जनाब फारूक अंसारी साहब को आवाज़ देता हूँ कि दरिया को ज़ूम था, मैं मझधारे में आ गया, लेकिन मैं बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई, लेकिन हादी ओरिएंटल में तेरे एक इशारे पे आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर फारूक अंसारी साहब, आपकी समातों के हवाले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वक़ाल रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफ़ातों ने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे। मेरे बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, दोस्तों और उम्मत की नेक माओ, बहनों, बेटियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वाले लोगों, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और वहीं एक दुआ जो हम पढ़ते हैं, कुरान की आयत है कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह, हमारी दुनिया को भी हसीन बना दे और हमारी आखिरत को भी हसीन बना दे और आग के अज़ाब से हमारी हिफाजत फरमा दे। इस दुआ में पहला पहलू है कि ऐ अल्लाह, हमारी दुनिया को हसीन बना दे, खूबसूरत बना दे, अच्छी बना दे। इसका मतलब हम ये समझते हैं कि सिर्फ माल आ जाए, ओहदा आ जाए, बंगले हो जाए, बड़ा ऐश आराम हो जाए तो दुनिया हसीन हो गई। ऐसा नहीं है। आप लोग अकल कुआ जानते हैं। अकल कुआ के जो रईसुल जामिया है मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे शेख हैं, मेरे पीर और मुर्शिद हैं। उनके शेख क़ारी सिद्दीक़ साहब दामत बरकातहुम ने उनसे एक बार कहा कि गुलाम मोहम्मद, तुम अब अपने मदरसे में स्कूल और कॉलेज भी शुरू करो। तो मौलाना ने कहा कि हजरत, मेरे पीछे फतवे चालू हो जाएंगे, तो कहने शुरू करो। तो मौलाना का मिजाज तो बन गया था, लेकिन कुछ ही दिन में हजरत का फिर सऊदीया का सफ़र हुआ। चाहे हजरत हज में गए या उम्रा के लिए गए, वहाँ पर हजरत के बताने के एतबार से वहाँ पर एक शख्स मिला और वो कहने लगा, हजरत मैं बहुत परेशान हूँ, दुआ कर दीजिए। मेरी बच्ची डॉक्टर हुई
اور ایک غیر مسلم کے ساتھ چلے گئے. تو کہے مجھے احساس ہوا کہ کاش ہمارا کالج ہوتا اور ہمارے یہاں پڑھی ہوتی تو وہ دینی ماحول میں پڑھی ہوتی اور اس کے ایمان کا معیار اونچا ہوتا اور وہ اتنا غلط قدم نہیں اٹھاتا. ایسی ہی ایک واقعہ میرے ساتھ خود پیش آیا. میں جگہ کا نام نہیں بتاتا. میں جنازے میں گیا تھا. لڑکا امریکہ میں رہتا تھا. باپ کا انتقال ہوا. لاش کو فریزر میں رکھا گیا. لڑکا جہاز سے آیا. جنازہ مسجد کے پاس لایا گیا. مسجد تک کا لانے میں کسی نے دھیان نہیں دیا کہ بیٹے نے کاندھا دیا کہ نہیں دیا. لیکن جنازہ مسجد آیا تو بیٹا مسجد میں نہیں آیا. اب چلو مسجد میں نہیں آیا. لوگوں نے کچھ اشارہ کیا تو اس نے کہا اے مانے والی. پھر جنازہ پڑھنے کی باری آئی تو وہ پیچھے کھڑا ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ صف لگ گئی ہے, چلو آ جاؤ جنازے کے. تو کہتا ہے اے مانے پر ٹکڑے, کیونکہ ناپاک تھا. کاندھا دینے کے لیے کہا گیا تو وہی بات اے مانے پر. اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ پاک رہیں گے تبھی مٹی دے پائیں گے. وہ مٹی بھی نہیں دیا. بڑے عہدے پر تھا, انجینئر تھا. تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ دنیا حسین ہو گئی. یہ تو دنیا بھی برباد ہو گئی. ابھی اس موقع میں میں دوسرا جو پہلو ہے وفی الآخرہ اس پر بات نہیں کرنے والا, اس لیے کہ وقت زیادہ ہو جائے گا. تو ضرورت ہے دنیاوی تعلیم ہو, دنیا حسین بنے, ہمارے بچے ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, کلیکٹر بنے, ایس پی بنے, لیکن اس ماحول میں رہ کر کے پڑھیں, اس ماحول میں رہ کے بنے کہ کھڑے رہ کے پیشاب کرنے والے نہ ہوں. وہ پہلے مسلمان رہیں, اس کے بعد ڈاکٹر رہیں, پہلے مسلمان رہیں, اس کے بعد انجینئر رہیں, اس کے بعد کلیکٹر بنے, ایس پی بنے. اب یہ کیسے ہوگا؟ دوسروں کے ادارے میں بچے پڑھیں گے تو وہ تو منتر سکھائیں گے. کھانا کھانے کے پہلے کون سا منتر پڑھنا. ہمارے اپنے ادارے ہوں گے تو ممکن ہے کہ وہاں ہم دینی ماحول میں رکھ کر کے پڑھا سکتے ہیں, ہم ان کی دینی تربیت کر سکتے ہیں. دیکھیے, ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. تعلیم کا جو سلیبس ہے وہ والا ہو, لیکن تربیت ان کے سامنے آخرت کی بات ہو, جنت جہنم کا تذکرہ ہو, آخرت کی فکر آئے, ایمان بھی مضبوط ہو, اور تربیت یہ ہو کیسا کھانا ہے, نوالا کیسے اٹھانا ہے, پیشاب پخانے کا طریقہ معلوم ہے. اور ابھی لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے ایک کتاب کا نام بتایا تھا, حیا اور پاک دامنی. یہ ذوالفقار صاحب نقشبندی کی کتاب ہے. بچیوں کو اور بچوں کو وہ کتاب پڑھانا چاہیے, حیا اور پاک دامنی. اور وہ کتاب ایک بار سرسری پڑھ کے نہیں, کئی بار, 3-4 بار یہ بچیاں پڑھے. بچیوں کی شادی کرنے سے پہلے ان کو مثالی ماں کتاب پڑھائی جائے. اسکول میں صرف ہم ایجوکیشن اسٹینڈرڈ کی فکر نہ کریں, بلکہ بچوں کی دینی تربیت کی بھی فکر کریں, ان کو دینی ماحول دیں. مجھے ابھی یہ کچھ سمجھ میں آیا, اللہ تعالیٰ ان لوگوں
جزائے خیر دے، جو اس ادارے کے بچے تلاوت کیے، نعت پاک پڑھے، حمد پاک پڑھے، تو یہ سمجھ میں آیا کہ دینی کچھ فضا ہے۔ لیکن میں نے سر سے تفصیل کچھ پوچھا نہیں کہ آپ کے وہاں دعائیں سکھانا اور سنتیں بتانا یہ سب بھی ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، قابل مبارکباد ہے، اور نہیں ہے تو میری رائے ہے کہ آپ اپنے نصاب میں اس کو شامل کریں کہ بچے دینی ماحول میں رہتے ہوئے کیسا پڑھیں۔ اب ہمارے اداروں کی ضرورت ہے، اس لیے بھی ہے کہ اگر ہمارے ادارے نہیں ہوں گے تو پورا اسی ماحول میں رہیں۔ ہمارے ادارے ہونا چاہیے، ہمارے ادارے نہیں رہیں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ گجرات دنگے کے بعد میں میرا سفر ہوا تھا گجرات کا، راجن پور، پالن پور، یہ پورے ایریے کا، اور کھرادا، پاٹن، تو ایک جگہ پر تو کچھ دوست احباب ایسی درخواست کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے وہاں رہ جائیں۔ کیوں؟ پورے شہر میں ایک بھی مسلم ڈاکٹر نہیں، ویوپاری ہیں، گجراتی ویوپاری ہیں، ڈاکٹر نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر مسلم نہیں، اس سے نقصان کیا سمجھ میں آیا؟ تو وہ بتائے کہ جب دنگا ہوا تھا اس کے بعد اتنی نفرت پھیل گئی تھی کہ ایسا بھی واقعہ ہوا کہ ڈلیوری کے لیے لے گئے، سیزر کی ضرورت تھی، لیکن ڈاکٹر قوم جس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے ان کے اندر بھی ایسی نفرت آ گئی تھی کہ اوور انیستھیسیا دے کر کے زچہ کو ہی مار ڈالے۔ میں کہتا ہوں کہ اگرچہ دینی ماحول میں نہیں بھی زیادہ رہا لیکن کم سے کم ہماری قوم کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، اتنا ہی نفرت کا ماحول ہو جائے، اس درجہ تو نہیں گرے گا۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، وکیل کی بھی ضرورت ہے، ہمارے وہاں وکیل نہیں ہے تو جج نہیں بنتا۔ ہم لوگوں نے دنیاوی تعلیم کو عیب سمجھ رکھا ہے، عیب نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے الجبرا کی شروعات نہیں کی؟ الجبرا کی شروعات کہاں سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اجازت۔ کیا نہر کا سسٹم خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں شروع ہوا؟ کوفہ میں جو بستی بھی بسانے کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پورا میپ بھیجے کہ کون سا روڈ کتنے ہاتھ کا ہوگا، کون سا روڈ بستی کا روڈ کتنے ہاتھ کا ہوگا اور ہائی وے کتنے ہاتھ کا ہوگا، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے پورا وہ بنا ہے۔ تو دنیاوی تعلیم سے اسلام منع نہیں کرتا، بس اتنا ہے کہ دینی ماحول میں رہتے ہیں۔ ہمارے اداروں کی ضرورت ہے، اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنی بات کو اتنے پہ ہی ختم کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس ادارے میں پڑھنے والے بچے بچیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خوب کام لے اور قوم کی خدمت بھی لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ہم بتا دیں ہمارے ادارے کا بھی، بالا گھاٹ میں ہمارا مدرسہ ہے۔ میں اس غرض سے نہیں بتا رہا ہوں کہ تشکیل کر رہا ہوں کہ آپ بچے دیں ہمیں، میں ترغیباً اور شوق کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے یہاں بھی ایسا ماحول بنے اور ایسے ادارے قائم ہو جائے۔ اللہ کرے یہی ادارے میں
में कुछ इस तरह का नज़्म हो जाए, दीनी तालीम का जो निज़ाम है उसके लिए औकात कुछ बढ़ा दिए जाए, तरतीब बन जाए। हमारे यहाँ मदरसा भी है जहाँ हिफ्ज़ तक का तालीम है, दीनियात है, नाज़रा है, हिफ्ज़ है, साथ ही साथ 12वीं तक का स्कूल है। हाँ, ये है कि आपके वहाँ इंग्लिश मीडियम है, हमारे वहाँ हिंदी मीडियम है और एक सब्जेक्ट उर्दू है। तो 12वीं तक का स्कूल है, लेकिन ज़रूरत को देखते हुए हमने इस साल 1ली से 3वीं तक का इंग्लिश मीडियम कर दिया। आइंदा साल अब 4थी में जो है इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। तो हमने सोचा कि पूरा एक साथ करें, एक बार में करेंगे काबू में नहीं आएगा, तो 3वीं तक का इंग्लिश मीडियम किया, अब 4थी में हो जाएगा, फिर बढ़ते बढ़ते वो पूरा 12वीं तक का इंग्लिश मीडियम हो जाएगा। तो 12वीं तक का स्कूल भी है और DCA कंप्यूटर क्लास भी है। इस साल भी 20 बच्चे टेलर बने हैं, 8 बच्चे DCA करे हैं और 12वीं तक का पिछले साल का 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट हमारा 100%। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12वीं तक का स्कूल भी है, मदरसा भी है, वहाँ से हाफिज होके निकलते बच्चे। मेरे खुद 2 बच्चे उसी मदरसे